बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन वल्लअनतुद्दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा दरूद पढ़ लेते हैं मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व अहलिक अदवा। गुफ्तगू हमारी जारी थी नियाबत ख़ासा में, और पहले जो नायब हैं उस्मान बिन सईद अल-अमरी, जिनका जो है वो मशहूर लक़ब है, उनके मुतल्लिक़ जारी थी। और मुसन्निफ़ ने यहाँ तक गुफ्तगू को जो है वो वाज़ेह किया कि उस्मान बिन सईद अल-अमरी का एक ऐसा ख़ास मकाम है कि ये 3 इमामों का जो है वो नायब और ख़ादिम रहा है, यानी 3 इमामों ने इसके ऊपर भरोसा किया है। उसमें सबसे पहले इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब इमाम हादी अलैहिस्सलाम है, और दूसरे नंबर पे उनके बेटे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और तीसरे नंबर पे इमाम महदी अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ। और अभी गुफ्तगू जो है वो हमारी पहुंची थी कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत होती है, और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस अमरी को, उस्मान बिन सईद अल-अमरी को अपनी वकालत के ऊपर बाकी रखते हैं। और यूँ जो है वो अमरी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जो है वो पहला जो है वो नायब जो है वो कहलाता है। और जब पूरी दुनिया के शिया और पूरी दुनिया के लोग इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात से महरूम होते हैं, और कोई भी इमाम से जो है वो मुलाकात का शरफ़ नहीं पा सकता, तो ये उस्मान बिन सईद अल-अमरी है कि जो इमाम अलैहिस्सलाम के दरमियान और उनके शियों के दरमियान एक क्या होता है, हमदत व वसल है, एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए से जो है वो इमाम तक जो है वो अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं और इमाम से कोई सवाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मुसन्निफ़ ये बात लिखते हैं कि ये अल्लाह ताला को इस बात का इल्म है कि ये किस तरह की जो है उनकी मुलाकात होती थी उस्मान बिन सईद अल-अमरी की। क्या वो रोज़ाना जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात करते थे, या हफ्तावार होती थी, या शहरियन यानी हर महीना होती थी, या जब ज़रूरत पेश आती थी, तो इसकी जो है वो तफसील जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसका इल्म जो है वो अल्लाह के पास है। लेकिन उस्मान बिन सईद अल-अमरी के ऊपर अमानत का ये तकाज़ा था, और इमाम अलैहिस्सलाम की जो राज है उसका ये तकाज़ा था कि वो इसकी हिफाजत करें, और लोगों के पूछने के बावजूद और लोगों के एक तरह से बोझ के बावजूद जो है वो इसको वो लेकर के चल रहे थे। यहाँ पे एक रवायत की गई है कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र जो है वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जो है वो मुलाकात करता है उस्मान बिन सईद अल-अमरी से, और उसके ऊपर एक प्रेशर जो है वो बनाता है, उसे कसम देता है। और कसम देने का उसका अंदाज़ ये होता है कि मैं तुम्हें जो है वो तुमसे सवाल करता हूँ, तुमसे पूछता हूँ, जो अल्लाह का हक़ तुम्हारे ऊपर है, और जो 2 इमामों का हक़, कि जिन 2 इमामों ने जो है वो तुम्हें सिका करार दिया था, अपने लिए काबिल एतमाद करार दिया था, उन 2 इमामों का मैं तुम्हें वास्ता और हक़ देता हूँ। मुझे ये बता दो कि क्या तुमने साहिब ज़मान और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बेटे को देखा है या नहीं देखा, और किस तरह से जो है वो देखा है। तो जब इस तरह से उसके ऊपर जो है वो कस्मों का बोझ डाला गया, तो अब ये रवायत कहती है कि फ़बकल अमरी मिन हाज़ल एहराज, कि इस तरह जब उनके ऊपर उनको हरज में डाला गया और उनको प्रेशर डाला गया, तो वो रोने लग गए, उनकी आंखों से जो है वो आंसू जारी हो गए। और फिर उन्होंने जो है वो अब्दुल्ला बिन जाफ़र के ऊपर ये शर्त रखी कि तुम्हें मैं ख़बर देता हूँ, लेकिन शर्त मेरी ये है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरी हयात बाकी है, तुम ये ख़बर जो है वो किसी को जो है वो नहीं दोगे। और उसके बाद फिर अमरी ने जो है वो फरमाया कि क़द रअयतहु, कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा है कि उनकी गर्दन किस तरीके से है, शक्ल किस तरह से है। और एक तफसीली रवायत है जो कि शेख तूसी रहमान ने किताबुल ग़ैबत में, और उसका जो मुकम्मल रवायत है वो इसबातुल हुदात में क्या मौजूद है। तो यानी इस तरह की रवायात हमारे पास मौजूद हैं कि जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि उस्मान बिन सईद अल-अमरी ने इस ज़िम्मेदारी को जो है वो किस तरीके से जो है वो अपनाया है। खुलासा कलाम मुसन्निफ़ यूँ करते हैं कि अमरी
یعنی عثمان بن سعید العمری جو ہے وہ عام افراد میں سے نہیں تھا، بلکہ عقل اور فکر اور ذہانت کے اعتبار سے ایک خاص قسم کے لوگوں میں سے تھا جس کے اوپر اللہ کا ایک کرم تھا۔ اس کے علاوہ جو اس کی خصوصیات ہیں تقوی کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے، وہ بھی ایسی خصوصیات ہیں کہ کوئی جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ عثمان بن سعید العمری ابھی تک بالغ نہیں ہوتا اور 11 سال کی عمر ہے، اور اس سے موقع ملتا ہے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت کرنے کا، اور ان کا قابل اعتماد جو ہے وہ بندہ بن جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اپنی زندگی ختم کرتا ہے عثمان بن سعید اور زندگی سے جدا ہوتا ہے، تو اس جدائی کی حالت بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ امام علیہ السلام کا خاص جو ہے وہ نائب ہوتا ہے۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ بلوغت سے پہلے اور پھر جو ہے وہ موت تک ایک انسان جو ہے وہ 3 اماموں کا اتنا قابل اعتماد رہتا ہے کہ ہر امام جو ہے وہ سے یہ کہتا ہے کہ تم میرے سکہ ہو، تم میرے وکیل ہو، اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کی طرف رجوع کرنے کا کیا حکم دیتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ کوئی سعادت نہیں ہے اور کوئی جو ہے وہ مقام نہیں ہے۔ اور امام مہدی علیہ السلام نے عثمان بن سعید العمری کو یہ حکم دے دیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو محمد بن عثمان کو جو ہے وہ اپنا جانشین بنائیں اور ہمارا نائب بنائیں، تاکہ وہ آپ کی وفات کے بعد سارے معاملات کو دیکھ سکے۔ تو پھر یہاں سے ابھی گفتگو جاری ہوتی ہے دوسرے نائب کے متعلق کہ جو اسی عثمان کا جو ہے وہ بیٹا ہے کہ جس کا نام جو ہے وہ محمد ہے، محمد بن عثمان، اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابو جعفر ہے۔ ان کے والد کی کنیت ابو عمر تھی، ان کی کنیت ابو جعفر ہے، اور لقب جو ہے وہ ان کا ایک ہی جیسا ہے۔ العمری ان کا بھی لقب ہے، عسکری ان کا بھی لقب ہے، اور زیات بھی کا ان کا لقب ہے، جو تیل وغیرہ سے ہے، تیل بیچنے کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ مصنف لکھتے ہیں کہ عثمان بن سعید العمری جو پہلے نائب ہیں، یہ کتنے جو ہے وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ جو فضائل میں، خصوصیات میں، کمالات میں جو ہے وہ اپنے والد کی طرح ہے، اور جو اپنے والد کے مشابہ ہو۔ تو مصنف کہتے ہیں اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہے، یہ حق بنتا ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ والد کی طرح ہی ہو۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ اتنے اس بیٹے کی عظمت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو ہے وہ باقاعدہ اس کے بیٹے کی جو ہے وہ وکالت کے اوپر بھی نص قائم کر دی تھی، کہ یہ جو روایت گزری تھی کہ جس میں جو ہے وہ امام حسن نے فرمایا تھا کہ العمری وابنہ سکتان، کہ خود عثمان بن سعید العمری اور اس کا جو بیٹا ہے دونوں کے سکہ اور قابل اعتماد ہیں۔ اور پھر وہاں پہ فرمایا تھا کہ ان ابنہ محمد وکیل و ابنی، کہ اس کا جو بیٹا محمد ہوگا وہ میرے بیٹے کا جو ہے وہ وکیل ہوگا، جو کہ تمہارا کیا ہوگا، مہدی ہوگا۔ یعنی یہاں سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عثمان بن سعید کا جو بیٹا ہے محمد، اس کی کتنی فضیلت ہے کہ اس کے جو ہے وہ چھوٹی عمر میں بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کی نیابت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ جو ہے وہ کیا ہوگا، نائب ہوگا۔ اور یہاں سے جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جیسے جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے، تو امام مہدی علیہ السلام کہ جب نائب عثمان بن سعید بنتے ہیں اور عثمان بن سعید کی جیسے جو ہے وہ وفات ہوتی ہے، تو فوراً جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بیٹے محمد بن عثمان کی جو ہے وہ نیابت کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں، اور بڑے بڑے جو شیعہ ہیں ان کی طرف جو ہے وہ پیغامات جو ہے وہ امام علیہ السلام جو ہے لکھ کے بیچتے ہیں، ان کے نام جو ہے وہ خط لکھتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ امام علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ میرا نائب جو ہوگا وہ محمد بن عثمان ہوگا، اور آپ سب لوگ جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ ان خطوط میں سے جو ہے وہ ایک خط کو مصنف نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ جو امام علیہ السلام نے محمد بن ابراہیم بن مہذیار الاحزابی کی طرف جو ہے وہ لکھا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ جملے امام علیہ السلام نے لکھے تھے کہ والابن وقاء اللہ لم یزل ثقتنا فی حیات الاب، کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ تو اپنے والد کی زندگی میں بھی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل اعتماد تھا۔ اور پھر رضی اللہ عنہ ورضاہ ونظر وجہہ، یہ دعائیں تھیں۔ یجری عندنا مجراہ، اس کا بیٹا جو ہے وہ بالکل اس کے والد کے قائم مقام ہمارے نزدیک ہے۔ ویسد مسدہ، اسی کا جو ہے وہ نائب ہے، اسی کی جگہ پہ ہے۔ وعن امرنا یامر الابن وبہ یعمل، اور ہمارے حکم سے جو ہے وہ اس کا بیٹا حکم کرتا ہے، ہمارے حکم کے اوپر اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ تواللہ اللہ فانتہ الی قولہ، اور تم سب جو ہے وہ اسی کے قول کی طرف اور اسی کی بات کی طرف کیا جایا کرو۔
اور یہاں سے جو ہے وہ اس طرح کے خط ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور خط جو ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ جو عثمان بن سعید کی جب وفات ہوتی ہے تو جو تعزیت کا جو پیغام لکھا ہے امام علیہ السلام نے محمد بن عثمان کو، اس تعزیت کے پیغام میں جو ہے وہ اتنی مدح کے جملے ہیں اور کمالات کے جملے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دیکھ کے جو ہے حیران ہو جاتا ہے کہ جب عثمان بن سعید کی وفات ہوتی ہے تو اس وفات کے اوپر جو تعزیت کا پیغام ہے وہ امام علیہ السلام جو ہے وہ یوں لکھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون تسلیما لامرہ و رضاء بقضائہ. یہ جملہ کہنے کے بعد کہ اللہ کی ہم مرضی کے اوپر راضی ہیں، اس کے امر کو تسلیم کرتے ہیں، پھر گفتگو کرتے ہیں کہ عاش ابوک سعیدا و مات حمیدا فرحمہ اللہ، کہ تمہارے والد نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری اور اس کی موت بھی بڑی تعریف والی ہے، اللہ اس پہ رحم کرے. وَأَلْحَقَهُ اللَّهُ بِأَوْلِيَائِهِ وَمَوَالِيهِ علیہ السلام، اور اللہ انہیں اپنے مولیاء اور اپنے جو چاہنے والے امام ہیں ان کے ساتھ ملا دے. فَلَمْ يَزَلْ مُجْتَهِدًا فِي أَمْرِهِمْ، اور یہ جو آپ کا والد ہے یہ ہمیشہ کوشش کرتا رہا اور امر اہل بیت علیہ السلام کے متعلق کیا ہے اس کی ساری کوشش رہی ہے. سعیًا فیما یقربہ الی اللہ عز وجل، اور پوری کوشش کرتا رہا ہر اس کام میں کہ جو اسے اللہ کے کہیں قریب کرتے ہیں. نظر اللہ وجہ، اللہ اس کے چہرے کو جو ہے وہ روشن کرے اور اس کی لغزشیں وغیرہ جو بھی ہیں اللہ اسے کیا معاف کرے. اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام پھر تعزیت کے جملے لکھتے ہیں کہ اجزل اللہ لک الثواب و احسن لک العزاء، اے محمد اللہ جو ہے وہ تمہارے اس ثواب کو جو ہے وہ بڑا کرے کہ اتنی مشکل مصیبت جو ہے وہ تمہارے اوپر آئی ہے اور تمہاری جو یہ تعزیت ہے اس کو اللہ بہتر فرمائے. اور پھر جملہ لکھے کہ روزئتا و روزئنا، کہ جس طریقے سے تمہیں صدمہ پہنچا ہے ہمیں بھی جو ہے وہ بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے. وَأَوْحَشَكَ فِرَاقُهُ وَأَوْحَشَنَا، جس طریقے سے عثمان کی جدائی نے تمہارے دل کو پریشان کیا ہے ہمارے دل کو بھی جو ہے وہ اس کی جدائی نے پریشان کیا ہے، اور اللہ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ مسرور کر دے، اسے جو ہے وہ خوش کر دے. اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام یوں لکھتے ہیں کہ کان من کمال سعادت ہی، کہ تمہارے والد کی جو ہے وہ سعادت اور خوشبختی کی یہ کمال ہے کہ ان رزقہ اللہ تعالی ولدا مثلک، کہ اللہ نے تجھ جیسا جو ہے وہ اسے بیٹا عطا کیا ہے کہ جو اس کے بعد اس کا جانشین بنے گا. وَيَقُومُ مَقَامُهُ بِأَمْرِهِ وَيَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ، اور بالکل والد کی جگہ پہ ہوگا اور والد کے اوپر کیا رحمت کی دعائیں کرے گا. وَأَقُول، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ فَإِنَّ الْأَنفُسَ طَيِّبَةٌ مِّن مَكَانِكَ، کہ لوگ جو ہے وہ تمہاری وجہ سے جو ہے وہ نیک ہوں گے اور تمہاری وجہ سے جو ہے وہ خوش ہوں گے. اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام لکھتے ہیں کہ اعانک اللہ وقواک، اللہ تمہاری مدد کرے، تمہیں مضبوط بنائے، تمہیں مزید سہارا دے. وکان لک ولیا وحافظا، وہ تمہارا جو ہے وہ ولی تھے، تمہارے والد تمہاری حفاظت کرنے والے تھے. اور اس طرح کے جو ہے وہ اس کے بیٹے کے متعلق کیا ہے جملے لکھتے ہیں. اور مصنف یہاں پہ امام علیہ السلام کا یہ خط لکھنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ قلم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام نے بیٹے اور باپ کے لیے جو فضائل لکھے ہیں اپنے اس خط میں، کہ قلم جو ہے وہ ان فضائل کے ایک ایک جملے کا جو ہے وہ ادراک کر سکے اور اس کو جو ہے وہ لکھ سکے. اور ایک ایک کلمہ ایسا ہے کہ اگر ایک کلمہ جو ہے وہ کسی شیعہ کو یہ نصیب ہو جاتا ہے امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے تو اس کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ پوری زندگی جو ہے وہ سر اٹھا کے لوگوں میں چلے، یمشی مرفوع الراس، اور یہ فخر کرتے ہوئے لوگوں کو کہتا رہے کہ من مثلی، کہ مجھ جیسا کون ہے. چاہے جائے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اس والد کی متعلق اور اس کے بیٹے کے متعلق اتنے زیادہ جملے اور اتنے جو ہے وہ کمال کے جملے، تو اس طرح کے جو ہے وہ ہمیں کہیں پہ جو ہے وہ تعریف کے جو ہے وہ اس طرح کے جملے کیا ہیں ہمیں نہیں ملتے. اور پھر جو ہے وہ مصنف جو ہے وہ مبارکباد کے کلمے لکھتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے جو ہے وہ اتنی بابرکت زندگی ہے کہ دنیا کا انہیں شرف بھی حاصل ہوا اور آخرت کے بھی کیا ہے شرف حاصل ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ مصنف لکھتے ہیں کہ محمد بن عثمان نے بھی جو ہے وہ اپنے والد کی طرح جو ہے وہ بڑے اس ذمہ داری کو آسان طریقے سے انجام دیا. عراق کے جو شیعہ تھے، قم کے جو شیعہ تھے اور دیگر لوگوں کے جو شیعہ تھے وہ آتے تھے اور آپ بغداد میں جو ہے وہ رہتے تھے اور اپنے والد کی طرح جو ہے وہ ان سب کے پیغامات اور ان کے سب کے اموال کو جو ہے وہ پہنچاتے تھے. اور یہ کام جو ہے وہ اتنا مخفی طریقے سے کیا اور اتنا جو ہے وہ پوشیدہ طریقے سے اس چیز کی حفاظت فرمائی
کہ امام علیہ السلام کے متعلق کسی کو علم نہ ہو سکے، کہ تاریخ جو ہے وہ اس کے بارے میں بالکل جو ہے وہ خاموش ہے۔ وہ اصلاً جو ہے وہ اس چیز کو بیان نہیں کرتی کہ وہ اموال جتنے آتے تھے، جتنا پیسہ آتا تھا وہ امام تک کیسے پہنچتا تھا، کس طریقے سے شیعوں کے اوپر خرچ ہوتا تھا، یعنی امام کا ایک گہرا رابطہ کیسے بنتا تھا، اس کے بارے میں جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ نہیں بیان کرتی۔ اور پھر محمد بن عثمان کی زندگی میں یہ چیز ملتی ہے کہ اکثر من مرہ، کہ ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا تھا کہ ان کی وفات کے بعد جو امام کے نائب ہوں گے وہ حسین بن روح النوبختی ہوں گے، کہ جو دوسرے کیا ہیں نائب ہیں۔ اور یہاں تک جو ہے وہ گفتگو مصنف جو ہے وہ 2 نائبین کے متعلق مکمل کرتے ہیں، اور تیسری جو گفتگو ہے وہ حسین بن روح کے متعلق ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ توفیق نصیب ہوئی تو کل کے درس میں ہم اس کو کیا بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔